नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो हमारी क्लास है ये इंतहाई अहम तरीन क्लास है। पीछे हमने ये पढ़ा कि क़ियास इक़्तिरानी और क़ियास इस्तिस्नाई, फिर क़ियास इक़्तिरानी और इस्तिस्नाई दोनों की आगे अक़साम हमने पढ़ी। बुनियादी तौर पर क़ियास को अगर आप मुख्तसर करना चाहें तो ये तीन तरह के क़ियास बनते हैं। एक है क़ियास इक़्तिरानी, दूसरा है क़ियास इस्तिस्नाई की दो किस्में, एक है इत्तिसाली और दूसरी है इन्फिसाली। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे तलबा किराम ये कहते हैं कि ठीक है हम मंतिक़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमें बड़ी दुश्वारी होती है कि हमें ये नहीं पता चल पाता कि जनाब किस मकामात पर मंतिक़ कहाँ पर किस अंदाज से इस्तेमाल हो रही है। अगर ये पता चल जाए तो फिर मंतिक़ के अंदर दिलचस्पी भी पैदा हो, इस्तेमाल करना भी आ जाए और हम इस्तेमाल करें भी सही। अब उनमें जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये है कि जब हम क़ियास के अंदर पढ़ते हैं कि एक तरफ सुगरा होता है दूसरी तरफ कुबरा, जिसको हमने कहा था कि ये दलील है। कोई शख्स भी जो दावा करता है उस दावा करने पर जो दलील देता है तो दलील हमने कहा जी वो दो मुक़द्दमात पर मुश्तमिल होती है, एक को हम सुगरा कहते हैं दूसरे को कुबरा कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमारी आम फहम जो हमारी गुफ्तगू होती है उस गुफ्तगू के अंदर सुगरा कहाँ पर होता है, कुबरा कहाँ पर होता है, और फिर इसके लिए तो हमें बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। वो क्या? वो ये है कि जनाब हमें हद औसत भी गिरानी होगी और हद औसत को गिराने के बाद फिर हमने ये भी देखना होगा कि जनाब इसकी ये जो ज़रब है ये शक्ल कौन सी है, फिर जनाब इसके बाद इनकी जो ज़ुरूब हैं यानी ज़रबें हैं जो नतीजा देने वाली हैं उस पर है भी सही कि नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी। ये कैसे होगा? याद रखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर आप गौर फरमाएं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर आम जो इस इल्म मंतिक़ का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और हमें पता भी नहीं चलता। नादानिस्ता तौर पर हम इल्म मंतिक़ का ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं बल्कि सुगरे कुबरे नतीजे सब अखज़ कर रहे होते हैं। हद औसत भी हम खुद गिरा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। हम शक्ल अव्वल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। इसी तरीके से हम वो ज़रबें के जो नतीजा देती हैं उनमें से किसी न किसी ज़रब पर हम क़ियास को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। चलिए आज हम इसकी कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं और वजूहात बयान करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम इल्म मंतिक़ को नहीं समझ पाते कि जनाब हमारी आम गुफ्तगू के अंदर इल्म मंतिक़ कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, कहाँ पर क़ियास किस अंदाज से इस्तेमाल हो रहा होता है। देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये ज़हन में रखें, इल्म मंतिक़ नाम है इल्म इस्तिदलाल का, यानी जहाँ पर भी इस्तिदलाल होगा वहाँ पर इल्म मंतिक़ का इस्तेमाल होगा। अब वो कौन सा शख्स है कि जो इस्तिदलाल नहीं करता? एक बच्चा है तो वो भी इस्तिदलाल करता है, बड़ा बूढ़ा जवान सब जो है वो पढ़े लिखे जाहिल जो भी होते हैं वो इस्तिदलाल करते हैं। जब इस्तिदलाल करते हैं तो इसका मतलब है जहाँ इस्तिदलाल होगा वहाँ इस्तिदलाल ही को हम दलील कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको और सादा कर लेते हैं, सादा अल्फाज कर लेते हैं। वो क्या कि एक शख्स है उसने वो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए जो कलाम कहता है उसको हम दलील कहते हैं और वो सुगरा कुबरा दोनों पर मुश्तमिल होता है। मसलन एक शख्स है उसने कहा कि उससे दूसरे अपने भाई से पूछा कि आज आप जामिया नहीं गए, आज आप स्कूल नहीं गए, आज आप जॉब पर नहीं गए। उसने कहा कि भाई आज इतवार है। अब उसका दावा ये था कि आज छुट्टी है और उस पर अब उसने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए जो बतौर इस्तिदलाल के या दलील के जो जुमला कहा या जो क़ज़िया कहा वो है कि आज इतवार है। अब ये मुकम्मल दलील है।
اب یہاں پر ہمارے طلبہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جناب اگر یہ دلیل ہے تو ہم نے تو یہ پڑھا کہ جناب دلیل دو کم از کم دو قضایا سے مرکب ہوتی ہے، ایک کو ہم صغرا کہتے ہیں، دوسرے کو کبرا کہتے ہیں۔ اب کہاں یہاں صغرا کہاں ہے، کبرا کہاں ہے، کوئی ہمیں بتائے تو صحیح۔ حد اوسط ہم کیسے گرائیں گے اور شکل اول پر لائیں گے، شکل ثانی ثالث رابع کس پر لائیں گے، بتائیں تو صحیح۔ تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ آج اتوار ہے، آج چھٹی ہے، اور اس پر اس نے بطور دلیل کہ یہ قضیہ کہا ہے کہ آج اتوار ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ جناب آج اتوار ہے تو کیا ہوا، تو آگے سے جواب دے گا کہ ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو قضایا موجود تھے۔ ایک جو پہلا اس نے بولا وہ تھا صغرا، اور دوسرا جو تھا وہ تھا کبرا۔ اور اکثر طور پر صغرا جو ہوتا ہے، معذرت یہاں پر الٹ لکھا گیا، کبرا محذوف ہوتا ہے، اکثر طور پر کبرا محذوف ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو اکثر صغرا جو ہے یہ محذوف ہوتا ہے، معذرت کبرا محذوف ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ صغرا یہ بھی محذوف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ محذوف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر یہ الٹ لکھا گیا، یہاں پر کبرا ہونا چاہیے اور یہاں پر صغرا ہونا چاہیے۔ اب میں اس کی آپ کو مثال سے عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی آج چھٹی ہے، اور بطور دلیل کہ اس نے کہا جی آج اتوار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کیا ذکر کیا ہے، صغرا ذکر کیا ہے، اور کبرا کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ کبرا کیا ہے؟ کبرا آپ یہاں خود نکالیں، وہ کیا کہ بھئی آج اتوار ہے، ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہاں یہ پورا استدلال ہے، یعنی صغرا بھی موجود ہے اور کبرا بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب یہ کون سی شکل بنے گی؟ تو جواب یہ آئے گا کہ جناب یہ شکل اول ہے۔ یہ شکل جو اول ہے یہ بدیہی الانتاج ہے۔ کیسے کہ خود بخود یہ بن جاتی ہے۔ کیسے بھئی آج اتوار ہے اور ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ اگر غور کریں تو یہاں پر جو اتوار ہے یہ خود بیچ میں سے حد اوسط ہے جو کہ گر رہی ہے، اور گر کر پھر جناب جو نتیجہ نکالا گیا وہ کیا ہے کہ آج چھٹی ہے۔ اب یہ جو آج چھٹی ہے نتیجہ نکالا گیا ہے، تو یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، نادانستگی کے اندر ہم نے یہ سب کچھ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری گفتگو کے اندر یہ اکثر طور پر ہم استدلال کر رہے ہوتے ہیں، تو استدلال کے اندر اس طرح کے جو کبرے ہوتے ہیں وہ محذوف ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل پاتے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور شخص ہے، انہوں نے کہا جی آپ آج جاب پر نہیں گئے؟ اس نے کہا نہیں، آج میں بیمار ہوں۔ اب یہ اس نے صغرا بولا ہے۔ کبرا کیا ہے کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو جاب پر نہیں جاتا، لہذا آج میں جاب پر نہیں گیا۔ اب دیکھیے کبرا یہاں معذوف تھا اور اس نے بولا نہیں ہے، تو اکثر طور پر ہماری گفتگو کے اندر کبرا محذوف ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کسی ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے، وہ اپنے والد صاحب کو یا کوئی بھی آ کر اس کو بتاتا ہے اور کہ بھئی تم کامیاب ہو گئے ہو، تم پاس ہو گئے ہو۔ اس نے کہا کہ میں کیسے پاس ہو گیا، یعنی مجھے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اب سامنے والا اس کے پاس ہونے پر دلیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اس لیے کہ تم قابل تھے، اور ہر وہ کہ اب یہ کبرا رہا ہے، ہر وہ کہ جو قابل ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لہذا تم کامیاب ہو۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو صرف صغرا بولا گیا ہے اور کبرا یہاں پر خود بخود معذوف تھا جس کو نکال لیا گیا۔ تو اب یہ پہلی مثالیں ہیں، چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس طرح کی آپ ہزاروں مثالیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ کبھی صغرا کا معذوف ہونا، یعنی کبرا تو مذکور ہوتا ہے لیکن صغرا معذوف ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ کبرا آنا چاہیے اور یہاں پر کیا آنا چاہیے، معذرت یہاں پر صغرا آنا چاہیے اور یہاں پر کبرا آنا چاہیے، یہ مسٹیک ہوئی ہے لکھنے کے اندر۔ کیسے معذوف ہوتا ہے کبرا؟ مثلا ایک شخص ہے، وہ دوسرے کو کہتا ہے، اور اب اس سے اس بات کا پتہ، یہ کب کوئی بھی چیز معذوف جب ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اکثر طور پر جب پتہ ہوتا ہے، جس مقدمے کا پتہ ہوتا ہے تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔
مثلا ایک شخص ہے تو اسے یہ تو پتہ ہے کہ آج اتوار ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جناب یہ جو مثال کے طور پر اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ایک شخص ہے وہ کسی کمپنی کے اندر اس نئی اس کی جاب لگی، وہاں پہ وہ اتوار والے دن پہنچ گیا، اب دیکھا تو ہر طرف سنسان، کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کسی وہاں پر جو گیٹ کیپر بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ کیوں بھائی آج کوئی بھی نہیں آیا؟ تو اب اس نے کہا کہ جناب اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ اب اس نے یہ نہیں بولا کہ آج اتوار ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے یہ پتا ہے کہ آج اتوار ہے، لیکن اس سے اس چیز کا پتہ نہیں کہ چھٹی جمعے کے دن ہوتی ہے یا اتوار کو ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے اس کو بتایا کہ جناب اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صغرا اسے معلوم تھا، جس کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا، اور کبرا کو یہاں پر ذکر کر دیا جو کہ مقصود تھا، تو لہذا نتیجہ وہی نکلا کہ بھئی آج چھٹی ہے۔ اس کے بعد ایک انگوٹھی کسی کے پاس تھی، تو اس نے اس سے کہا کہ جناب سناؤ انگوٹھی کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اس کی قیمت 50,000 روپے ہے۔ اس نے کہا یار پچھلی مرتبہ تو 40,000 کی تھی، اب 50,000 کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ سونا مہنگا ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ یہاں پر اس نے جو بولا وہ کیا ہے؟ سونا مہنگا ہو گیا ہے۔ اب یہ اس نے جو بولا ہے یہ اصل میں کبرا ہے۔ صغرا کیا تھا؟ صغرا یہ تھا کہ یہ انگوٹھی سونے کی ہے اور جو سونا ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ تو اب یہاں پر اس نے کیا کیا کہ یعنی یہ انگوٹھی مہنگی ہو گئی، یہ نتیجہ نکلا۔ تو اب جب یہ نتیجہ نکلا تو اس سے یہاں پر اس نے صغرا کو کیوں حذف کر دیا کیا؟ اس لیے کہ اس سے یہ پتا تھا کہ جناب اسے یہ تو پتا ہے کہ یہ انگوٹھی سونے کی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ مہنگی کیوں ہوئی ہے، یہ مہنگی کیوں ہوئی۔ تو اب اس نے وجہ بتائی کہ جناب کیونکہ سونا مہنگا ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے اوپر والی ایک مثال ہم نے جو دی تھی کہ جو کبرا ہے وہ اکثر طور پر محذوف ہوتا ہے، اسی کی کو آپ اس طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کو جب بتایا گیا کہ جناب تم پاس ہو گئے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں پاس ہو گیا ہوں۔ اب اسے یہ تو پتا ہے کہ وہ قابل تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بھئی جو قابل ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ خیر ایسا ہوتا کم ہے، لیکن یہاں پر مثال بنانے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو اب وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھئی قابل جو ہوتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، تم پاس ہو گئے ہو۔ تو اس طور پر یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جو صغرا ہے وہ محذوف ہو اور کبرا مذکور ہو۔ اکثر طور پر ہماری گفتگو کے اندر جو کبرا ہے وہ محذوف ہوتا ہے اور صغرا مذکور ہوتا ہے، یعنی ایک جو جملہ ہوتا ہے، ایک قضیہ ہوتا ہے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں اور اسی سے ہی دلیل کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے ایک دلچسپ قسم کا شعر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اور یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے۔ اس شعر کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات بتانی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے کلام کو ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس دعوے پر ایک دلیل ہوتی ہے۔ وہ جو دلیل ہوتی ہے اس دلیل کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو صغرا ہے وہ نظری ہوتا ہے اور کبھی کبرا نظری ہوتا ہے، کبھی دونوں نظری ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے جو نظری ہوتا ہے اس پر پھر مزید دلیل دی جاتی ہے۔ اب وہ مزید دلیل دی جاتی ہے، اگر اس دلیل دینے کے اندر بھی ان میں سے صغرا یا کبرا میں سے کوئی اگر نظری ہوتا ہے تو پھر مزید اس پر دلیل دی جاتی ہے، تب جا کر یہ دلیل مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی کسی بھی دلیل کے مقدمے کے اندر کوئی مقدمہ نظری ہوگا تو وہ اس وقت تک دلیل مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو ثابت نہ کر لیا جائے۔ اب ذرا دیکھیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا ایک شعر ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب اس کو ہم ذرا منطقی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر استدلال کیا ہے، اور استدلال کرنے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا۔ مطلب کیا ہوا؟
مطلب یہ ہے کہ بھئی میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کہنا یہ درست ہے، جائز ہے، درست ہے، روا ہے۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے پر اب اعلیٰ حضرت کی دلیل سنیے۔ اب صغرا اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے، کبرا یہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ صغرا کیا ہے کہ آپ مالک ہیں، آپ مالک ہیں۔ معذرت، یہاں پر دونوں کو ہی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بعد والا جو تھا اس دلیل کو ذکر کیا ہے، لیکن ہم یہاں پر اس کو بھی ایک بنیادی طور پر ایک چیز تھی، اس کو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ مالک ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ مالک ہیں، اور ہر وہ کہ جو مالک ہوتا ہے اس کو مالک کہنا درست ہوتا ہے، لہذا میرا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کہنا درست ہے۔ تو اس طریقے پر یہ صغرا ہوا، آپ مالک ہیں، اور کبرا یہ کہ ہر وہ جو مالک ہو اسے مالک کہنا درست ہے، تو یہ کبرا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر آپ مالک ہیں، یہ صغرا ہے اور یہ نظری ہے، لہذا یہاں پر یہ صغرا نظری ہوا تو یہ خود ایک دعویٰ بن جائے گا۔ جب یہ دعویٰ بنے گا تو پھر اس پر دلیل کی حاجت پڑے گی۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی دلیل پیش کی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں آپ مالک ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک کے حبیب ہیں، یہ صغرا ہے، اور کبرا یہ کہ ہر وہ جو مالک کا حبیب ہو وہ مالک ہوتا ہے، لہذا آپ مالک ہیں۔ یہ حد اوسط بیچ میں سے کٹ جائے گا تو بقیہ جو ہے وہ آپ مالک ہیں، یہ نتیجہ رہ جائے گا۔ تو یہ یہاں پر آپ نے اس صغرا جو نظری تھا اس کو آپ نے اس دلیل کے ساتھ ثابت کیا۔ اب اس دلیل کے اندر بھی جو صغرا ہے یہ نظری ہے، یہاں پر آپ غور کریں کہ آپ مالک کے حبیب ہیں، یعنی اس کو بھی آپ ثابت کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر صغرا نظری اس کو ہم نے بطور دعویٰ کے لیا کہ آپ مالک کے حبیب ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر دلیل دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ میں اور مالک میں میرا تیرا نہیں ہے، میرا تیرا نہیں، یہ صغرا ہے، اور کبرا یہ کہ ہر وہ کہ جس کا مالک اور اس میں میرا تیرا ہونا نہ ہو وہ حبیب ہوتا ہے، لہذا آپ مالک کے حبیب ہیں۔ تو اس طور پر یہ آپ نے پورے ایک شعر کے اندر یہ ساری چیزوں کو بیان کیا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب اس کے بعد ہے کہ قیاس استثنائی اتصالی میں اکثر طور پر وہ ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجوہات پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ذہن کے اندر اس کی کوئی مثال رکھیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ اگر سورج طلوع ہوا تو دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع نہیں ہے، نتیجہ ہوگا لہذا دن موجود نہیں ہے۔ اب اس میں سے ہماری گفتگو کے اندر یہ قیاس استثنائی اتصالی پایا جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل پاتا۔ اب اکثر طور پر جو ہوتا ہے کہ صرف مقدم و تالی مذکور ہوتے ہیں، صرف مقدم و تالی مذکور ہوتے ہیں، بقیہ جو ہے وہ کلمہ استثناء ہو گیا اور نتیجہ استثناء وہ مذکور نہیں ہوتا۔ تو اس کی یہاں پر 3 مثالیں دی ہیں، 2 قرآن پاک کی دی ہیں، ویسے تو ہزاروں مثالیں بن سکتی ہیں لیکن یہاں پر برکت کے لیے 2 مثالیں قرآن کی دی ہیں اور 1 حدیث کی دی ہے۔ پہلی مثال وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریم ہے کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی اللہ کی اگر کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں تو یہ قضیہ جو ہے شرطیہ متصلہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ قیاس استثنائی اتصالی ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں تو یہاں مقدم اور تالی ہے، لیکن کلمہ استثناء بھی نہیں ہے اور مستثنیٰ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا، کس طرح یہ بنے گا؟ اب یہاں پہ آپ نے اردو میں اس کو غور کرنا ہے۔ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، یہ مقدم ہے، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، یہ تالی ہے۔ لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن یہ کلمہ استثناء ہے، اور یہاں پر جو اس کی کا مستثنیٰ تھا وہ نقیض مقدم تھا، تو نتیجہ نقیض تالی نکلے گا۔ وہ کیا کہ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا بھی نہیں، یعنی میں اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے، اور جب اولاد نہیں ہے تو میں اس کا عبادت بھی کرنے والا نہیں ہوں۔
اس کے بعد دوسری مثال ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ یعنی اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے، یعنی متعدد الہ ہوتے، تو یہ دونوں یعنی زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، یہ بھی قیاس استثنائی اتصالی ہے۔ اب یہاں پر استثنائی اتصالی کیسے ہے بھائی، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے، یہ مقدم ہے، تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے، یہ تالی ہے۔ لیکن یعنی یہاں پر لیکن یہ محذوف ہے، اور اس کے بعد جو مستثنا ہے وہ بھی یہاں پر محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لیکن یہ دونوں فاسد نہیں ہوئے، یہ دونوں فاسد نہیں ہوئے، یعنی نقیض تالی۔ استثناء کیا ہم نے نقیض تالی کا، تو نتیجہ ہے نقیض مقدم۔ وہ کیا کہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں ہے، متعدد معبود بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے جی تیسری مثال، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن یہاں پر یہ بھی محذوف ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی نقیض مقدم، تو نتیجہ آئے گا نقیض تالی، یعنی عمر بھی نبی نہیں۔ تو اب اس طریقے سے یہ ہماری قرآن و حدیث کے اندر بھی یہ قیاس استعمال ہوتا ہے، ہماری عام گفتگو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم ایک اور صورت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں قیاس استثنائی اتصالی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیا کہ کبھی صرف تالی مذکور ہوتی ہے، پورے قیاس کے اندر صرف تالی مذکور ہوتی ہے، باقی کچھ بھی مذکور نہیں ہوتا۔ تو یہ اور بھی اس میں دشواری ہو جاتی ہے عام طالب علم کے لیے کہ جو اجرا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی مثلا ایک شخص ہے، وہ مارکیٹ میں دو دوست مارکیٹ میں گئے، وہاں پر گئے اور جا کر انہوں نے جب مارکیٹ میں دیکھا تو ایک دوست کہہ رہا ہے کہ بھائی آج ہڑتال ہے، اس وجہ سے دکانیں بند ہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ جناب کوئی تو دکان کھلی ہوتی، کوئی تو دکان کھلی ہوتی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آج ہڑتال نہیں ہے، وہ سامنے والا کہہ رہا ہے آج ہڑتال نہیں ہے، اور اس کا نظریہ اور دعویٰ یہ ہے کہ آج ہڑتال ہے۔ اس نے جب کہا نا کہ بھائی نہیں آج ہڑتال نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی کوئی تو دکان کھلی ہوتی۔ اب اس پورے جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو قضیہ بولا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پورے کو جب ہم نکالیں گے تو وہ اس طرح بنے گا کہ بھائی اگر ہڑتال ہوتی، اگر ہڑتال نہ ہوتی تو کوئی تو دکان کھلی ہوتی، لیکن کوئی دکان نہیں کھلی ہوئی، لہذا آج ہڑتال ہے۔ دیکھیے اب یہ پورے کا پورا قیاس بن گیا، لیکن اس نے بولا کیا تھا؟ صرف اس نے تالی بولی تھی، اس نے مقدم کو بھی چھوڑ دیا، اس نے کلمہ استثناء کو بھی چھوڑ دیا، اور اس نے مستثنا کو بھی چھوڑ دیا، اور وہ تھا نقیض تالی، تو وہ بھی اس نے چھوڑ دیا۔ تو اس طور پر جب اتنا مختصر سا کوئی قیاس استعمال ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے طلبہ ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم ہے، وہ کہتا ہے، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جناب آج اسکول کی چھٹی ہے، دوسرا کہتا ہے چھٹی نہیں ہے۔ اب اس پر جو کہتا ہے کہ بھائی آج چھٹی ہے، وہ کہتا ہے بھائی اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی اسکول میں کوئی تو طالب علم ہوتا، یعنی سامنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آج چھٹی نہیں ہے، تو یہ وہاں پر پہنچ کر کہتا ہے کہ بھائی آج اسکول میں کوئی تو طالب علم ہوتا۔ تو اب یہ پورے کا پورا قیاس کیسے بنے گا؟ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی اگر آج چھٹی نہ ہوتی تو سکول میں کوئی تو طالب علم ہوتا، لیکن سکول میں کوئی طالب علم نہیں ہے، لہٰذا آج چھٹی ہے۔ تو دیکھیے اب یہاں پر صرف اس نے تالی بولی اور مقدم کو بھی چھوڑ دیا، کلمہ استثناء بھی چھوڑ دیا اور مستثنا کو بھی چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد ایک تیسری صورت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں قیاس استثنائی اتصالی کا پتہ نہیں چل پاتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف کلمہ استثناء اور مستثنا مذکور ہوتے ہیں، مقدم بھی مذکور نہیں ہوتا، تالی بھی مذکور نہیں ہوتا۔ مثلا کیسے؟ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جناب بجلی ہے، بجلی ہے، سامنے والا کہتا ہے لیکن پنکھا تو نہیں چل رہا۔
लेकिन पंखा तो नहीं चल रहा। उसने कहा कि भाई आज बारिश होगी, एक शख्स कहता है, दूसरा कहता है लेकिन बादल तो नहीं है। ये असल में क्या थे, अब इसको जरा खोलिएगा। वो असल में यूं बनता है कि कहने वाला कह रहा है कि भाई अगर बिजली होती तो पंखा चलता, लेकिन पंखा नहीं चल रहा, नतीजा लिहाजा बिजली नहीं है। इसी तरीके से यहां पे है कि भाई अगर बारिश होती, बारिश होनी होती तो बादल होते, लेकिन बादल नहीं है, लिहाजा बारिश नहीं होगी। तो अब आप गौर करें तो ये क्या से इस्तिस्नाई इत्तिसाली बन रहा है, लेकिन हम उसको किस अंदाज से बोलते हैं। ये वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हमें इल्म मंतिक का इस्तेमाल समझ में नहीं आता। अब इसके बाद दो अशार हैं, एक शहनशाह सुखन मौलाना हसन रहमतुल्लाह अलैह का और दूसरा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का। और ये दोनों के दोनों जो अशार हैं ये क्या से इस्तिस्नाई इत्तिसाली पर हैं। कैसे कि पहली वाली जो मिसाल है ये आला हज़रत के शेर की है कि सितम किया कैसी मत कटी थी कमर, वो खाक उनके राह गुजर की, उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग देख न सब मिटे थे। आप फरमाना चाह रहे हैं चांद को कि भाई ए कमर, ए चांद, मेराज की रात हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात जब हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे तो आपकी जो राह गुजर थी, आपकी सवारी जहां से गुजरी, तो वहां की अगर मट्टी उठाकर तू ले आता और लाकर अपने चेहरे पर मल लेता तो ये जो चांद तेरे अंदर दाग और धब्बे हैं तो ये सब मिट जाते, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अब ये क्यास से इस्तिस्नाई इत्तिसाली कैसे बनता है? पूरा जो क्यास है वो यूं बनता है कि ऐ चांद, अगर तू हुजूर की राह गुजर की खाक उठा लाता और अपने चेहरे पर मल लेता तो ये तेरे सारे दाग मिट जाते। ये जितना भी है जुमला, ये सारे का सारा ये एक तरह का माजूफ है। अच्छा, अब उसने क्या किया? अब आला हज़रत क्या फरमाते हैं? उठा ना लाया, ये है नकीद ताली, उठा ना लाया कि मलते मलते, यानी अगर तू उठा के लाता और तू उसको अपने चेहरे पर मल लेता तो नतीजा ये होता कि ये दाग देखना सब मिटे थे, लेकिन तू उठा के नहीं लाया, इस वजह से तेरे दाग भी नहीं मिटे। तो इस तरीके पर ये पूरा एक क्यास है, क्यास इस्तिस्नाई इत्तिसाली है जो आला हज़रत ने इस शेर के अंदर जिक्र किया है। यानी अगर तू हुजूर अलैहिस्सलात, पूरा यूं बनेगा, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की राह गुजर की खाक उठा लाता और अपने चेहरे पर मल लेता तो तेरे सारे दाग मिट जाते, ये सारे के सारे मुकद्दम मुताली, लेकिन तू वो राह गुजर की खाक उठा के नहीं लाया, लिहाजा तेरे दाग भी नहीं मिटे। तो ये पूरा का पूरा क्यास इस्तिस्नाई इत्तिसाली हुआ। एक और शेर हसन रजा खान का है, वो ये कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। बेलिकाए यार का मतलब है यार से मुलाकात किए बगैर, यानी जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर, वहां पर जब होते हैं तो उन्हें वहां पर चैन नहीं आता, इस वजह से वो बार बार हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं। तो अब इसको क्यास इस्तिस्नाई इत्तिसाली पर हसन रजा खान ने यूं तरतीब दिया कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, ये मुकद्दम है, ये मुकद्दम है कि अगर उनको हुजूर से मुलाकात किए बगैर चैन आ जाता तो वो बार बार सिदरा छोड़कर ना आते, लेकिन उन्हें बेलिकाए यार हुजूर से मुलाकात किए बगैर वहां पर चैन नहीं आया, इस वजह से वो क्या हुआ, लेकिन वो बार बार सिदरा छोड़ के आए हैं, लिहाजा उनको चैन नहीं आया। तो इस तौर पर ये क्या से इस्तिस्नाई इत्तिसाली, मैं दोबारा बयान कर देता हूँ, वो ये है कि अगर जिब्रील अमीन को हुजूर से मुलाकात किए बगैर चैन आ जाता तो वो सिदरा छोड़कर ना आते, लेकिन वो सिदरा छोड़कर आए हैं, नतीजा ये होगा, लिहाजा उन्हें हुजूर से मुलाकात किए बगैर चैन नहीं आता। अब इसके बाद
دلیل خلف بہت اہم قسم کی یہ دلیل ہے، اور عام طور پر اس کو ہمارے ہاں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے طلبہ کرام وہ بڑی اس سے دور خشکی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا طریقہ عرض کروں گا، پھر اس کے بعد اس کی 2 مثالیں آپ کو عام فہم دوں گا، اور پھر اس کے بعد ان کے فوائد کیا ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دلیل خلف کیا ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دعویٰ مان لو، اگر یہ نہیں مانتے تو اس کی نقیض مانو، پھر اس کو اصل کے ساتھ ملا کر اس کا نتیجہ نکالو، نتیجہ غلط ہو تو دعویٰ درست، اور اگر نتیجہ صحیح ہو تو دعویٰ غلط۔ یہ تو وہ ہے جو کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے طریقہ۔ دوسرا، میں اس کو بالکل عام کر کے اور آسان کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دودھ کے اندر اگر چینی ملائیں تو ٹھیک ہے، دودھ کے اندر فرق نہیں پڑے گا، دودھ کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہی ہوگا، لیکن اگر دودھ کے اندر آپ لیمو ڈال دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی 2 قضیے ہوں، اگر دونوں کے دونوں سچے ہوں گے تو نتیجہ بھی پکی بات ہے کہ وہ سچا ہی ہوگا۔ اگر ایک ہے سچا اور ایک اگر اس میں آ گیا جھوٹا تو پھر کبھی بھی نتیجہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پر اس دلیل خلف کو رکھا گیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھئی دیکھو، آپ ایسا کرو کہ ایک صغرا لو یا پھر کبرا لو، کوئی ایک آپ لے لیں، دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک لے لیں، اور وہ ایک ایسا ہونا چاہیے جو ظاہر الصدق ہو، ظاہرت الصدق ہو، بالکل واضح طور پر سچا ہو۔ اب آپ دوسرا کوئی قضیہ، مثلا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ معلوم نہیں کہ یار یہ جو قضیہ ہے پتہ نہیں یہ سچا ہے، جھوٹا ہے، درست ہے، غلط ہے، آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو دلیل خلف ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ان میں 2 فوائد ہوتے ہیں اس کے۔ ایک یہ کہ قضیے کو پرکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی قضیہ ہو، آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا کہ جناب یہ سچا ہے، جھوٹا ہے، شک ہے آپ کو اس کے اندر، یا ویسے ہی آپ کو پتہ تو ہے لیکن آپ پرکھنا چاہتے ہیں کہ یار صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں امتحاناً، تو تب بھی اس کو آپ دلیل خلف سے اس کو جانچیں۔ یا پھر آپ کسی قضیے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو کہا یہ ٹھیک ہے، اور اس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دلیل خلف استعمال کریں۔ بہت اہم ترین چیز ہے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں، ایک مثال سے اس کو ثابت کرتے ہیں، ایک مثال کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں ذرا۔ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہر چمکیلی چیز یا چمکتی چیز وہ سونا نہیں ہوتی، بالکل ہم سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر لائٹ ہے، بلب ہے، روشن تو ہے، چمکتی چیز تو ہے، چمکیلی چیز تو ہے، لیکن یہ سونا نہیں ہے۔ اسی طرح ہیرا ہے، وہ بھی چمکیلا ہے لیکن وہ سونا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ بالکل طے ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں، اور مثال بھی ہم نے اس کی بھی دی تھی، اور مثالوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مثال دی تھی کہ یہ جو ہے نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ سالبہ جزیہ ہے، یہ سالبہ جزیہ ہے۔ اچھا، اب ہم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے، بالکل طے ہے کہ جناب یہ جو قضیہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یار جو نتیجہ ہے جو دلیل خلف کا، اور جس طریقے سے اہل منطق نے دعویٰ کیا ہے، کیا اس کے مطابق ہی نتیجہ صحیح نکلتا ہے کہ نہیں۔ اب اگر آپ غور کریں یہاں پر تو یہ بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، تو چیک کرنے کا کیا طریقہ انہوں نے بتایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی جو نتیجہ ہوگا تو وہ اگر غلط ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ ٹھیک ہے، یعنی جس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اگر نتیجہ صحیح نکلے تو اس کا مطلب ہے جس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ قضیہ غلط ہے۔ اب یہاں پر جو ہم نے لیا ہے، یعنی اصل جو ہم نے لیا ہے وہ ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بالکل درست ہے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا اس کی ہم نقیض مانیں گے، نقیض نکالیں گے۔ نقیض نکالنے کا طریقہ کیا ہے
کہ سالبہ جزیہ جو ہوتا ہے اس کی جو نقیض ہے، یہ ہم پہلے تناقض کے باب میں پڑھ چکے ہیں، وہ آتی ہے موجبہ کلیہ، یعنی سالبہ کے مقابلے میں موجبہ آ جائے گا، جزیہ کے مقابلے میں کلیہ آ جائے گا، یعنی موجبہ کلیہ۔ تو اب نتیجہ نکلے گا، نقیض نکلے گی کہ ہر چمکتی چیز سونا ہوتی ہے۔ اب یہ بالکل غلط ہے، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، لیکن ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یار کیا یہ واقعی آگے جا کر ہمیں صحیح نتیجہ ملتا ہے کہ نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو لے کر یعنی ہر چمکتی چیز سونا ہوتی ہے، اس کو لے کر اب ہم ایک قیاس مرتب کرتے ہیں۔ قیاس مرتب کرنے کے لیے چاہے آپ اس کو صغرا بنائیں، چاہے آپ اس کو کبرا بنائیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھا کریں کہ جناب یہاں پر ہماری اشکال اربع میں سے کون سی شکل پر آسانی سے یہ چیز بن جائے گی۔ کوشش کیا کریں پہلی شکل بنائیں آپ، کیونکہ وہ بدیہی الانتاج ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہم اس کو کبرا بنا لیتے ہیں، کیونکہ جو شکل اول ہوتی ہے اس کی شرط ہے کہ ایجاب صغرا کلیت کبرا، یعنی جو صغرا ہے وہ موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا وہ کلیہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، میں ایک اور ظاہرت الصدق مقدمہ لے کر آتا ہوں، اور وہ کیا ہے، یعنی بالکل سچا، وہ یہ ہے کہ ہیرا ایک چمکتی چیز ہے، یعنی ہیرا چمکیلی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ صغرا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں۔ اور دوسرا جس کو ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی ہم نے نقیض ابھی نکالی ہے، وہ ہم نے یہاں پر ذکر کر دی، اسی نقیض کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ اب ہمارے پاس ہے کہ ہیرا ایک چمکتی چیز ہے اور ہر چمکتی چیز سونا ہوتی ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہیرا سونا ہے، یعنی یہ جو چمکتی چیز ہے، یہ حد اوسط تھا، اس کو گرا دیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ ہیرا سونا ہے جو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط نتیجہ نکلا ہے۔ جب یہ نتیجہ غلط نکلا ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر نتیجہ غلط ہو تو دعویٰ صحیح ہوگا، درست ہوگا، اور اگر نتیجہ صحیح ہو تو اس کا مطلب ہے دعویٰ غلط ہے۔ اب یہاں ہمارا دعویٰ تھا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ نتیجہ غلط نکلا ہے تو جو ہمارا دعویٰ تھا وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ ہے فائدہ دلیل خلف کا۔ آگے دیکھتے ہیں ایک اور مثال سے، مثال بڑی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ کل بدعت ضلالۃ، کل بدعت ضلالۃ۔ اب یہ ایک مثال ہے، اس کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، ایک قضیہ ہے، اس کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ موجبہ کلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ بدعت کی ہر قسم ہی گمراہی ہے، یعنی کوئی بدعت، چاہے بدعت سیاح ہو، چاہے بدعت حسنہ ہو، مباح ہو، کوئی بھی، سب کی سب وہ کیا ہے، گمراہی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ بولو کہ بھائی کوئی قسم نہیں ہوتی، تو ہر قسم کی جو بدعت ہے وہ کیا ہے، گمراہی، جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بدعت کی اقسام ہیں، ان میں سے بدعت سیاح یہ تو گمراہی ہے، اور بقیہ جو ہیں وہ گمراہی نہیں ہوتی، یعنی سیاح جو ہے ممنوعہ، محرمہ، جس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ تو منع ہے، یہ تو گمراہی ہے، اور اس کے علاوہ نہیں۔ لہذا حدیث کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جیسے کل بدعت ضلالۃ ہے نا، تو یہاں پر جو بدعت ہے اس کی جو صفت ہے وہ یہاں محذوف ہے، یعنی کل بدعت سیئۃ ضلالۃ یوں ہے، جس طریقے سے قرآن پاک کی آیت ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَقَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ جو واقعہ ہے کہ آپ نے کشتی توڑ دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال اٹھایا تھا کہ بھئی ایسا آپ نے کیوں کیا، تو آپ اس کی وجہ بیان فرما رہے تھے کہ بھئی بات یہ کہ میں نے کشتی کو اس لیے عیبناک کر دیا کیونکہ اس کے آگے یا پیچھے دونوں قسم کی تفسیریں ہیں۔ ایک بادشاہ ہے کہ جو کیا کرتا کہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا، ہر سفینے کو چھین لیتا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر انہوں نے کیا کر دیا، عیبناک کر دیا۔ اب یہاں پر بات یہ تھی کہ جناب کل سفینۃ، یعنی اگر ہر کشتی کو ہی وہ چھین لیتا تھا تو پھر عیبناک کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ چاہے وہ صحیح کشتی ہوتی چاہے عیبناک ہوتی، ہر صورت کے اندر وہ چھین لیتا تو عیبناک کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ جو سفینہ ہے اس کی آگے صفت محذوف ہے، اور وہ ہے سفینۃ سلیمۃ یا پھر صالحۃ، مختلف قسم کے الفاظ مختلف مفسرین نے بیان کیے، تقریباً ہر ایک مفسر نے یہ بیان کیا ہے کہ کل سفینۃ صالحۃ یا پھر سفینۃ جو ہے وہ آگے سلیمۃ،
वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर सिफत माजूफ है, इसी तरीके से बिदअत के साथ भी सिफत माजूफ है। अब इसे यूं भी जो दूसरा मफहूम है कि भाई हम कहते हैं कि सिर्फ बिदअत सैय्या ये गुमराही है, और तो इसका नतीजा आप इसको यूं भी ताबीर कर सकते हैं कि भाई हर बिदअत गुमराही नहीं होती, बल्कि बिदअत सैय्या जो है ये गुमराही होती है। तो लिहाजा अब क्या हुआ, अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जनाब बाज बिदअतें जायज़ हैं, ठीक है। हर बिदअत गुमराही नहीं, बल्कि बाज बिदअतें क्या होती हैं? जायज़ होती हैं। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस कज़िये को ले लेते हैं, सालिब जुज़िया को, यानी हर बिदअत गुमराही नहीं, जो कि हमारा नजरिया अहले सुन्नत का, इसको हम ले लेते हैं और फिर हम इसको चेक करना चाहते हैं इल्म मंतिक के जरिए से, दलील खुल्फ के जरिए से, कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। तो अब हम इसकी नकीज निकालेंगे। नकीज क्या है? नकीज ये है कि जनाब हर बिदअत गुमराही, क्योंकि सालिबा जुज़िया है, उसकी नकीज आएगी मुजबा कुल्लिया। तो जब सालिबा कुल्लिया की नकीज सालिबा जुज़िया की नकीज मुजबा कुल्लिया आती है, और वो है कि हर बिदअत गुमराही है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कुबरा बनाएंगे और सुगरा ऐसा लेंगे कि जो बिल्कुल ज़ाहिर सिद्क हो, ज़ाहिरत सिद्क हो, बिल्कुल सच्चा। तो हमने सुगरा लिया कि कुरान पर एराब लगाना बिदअत है, बिल इत्तिफाक, इसमें किसी किस्म का कोई कलाम नहीं है। और कुबरा ये है कि हर बिदअत गुमराही है। नतीजा निकलेगा कि कुरान पर एराब लगाना गुमराही है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब ये गलत है तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब जो हमारा असल कज़िया था, और वो था सालिब जुज़िया, यानी हर बिदअत गुमराही नहीं होती, तो लिहाजा ये हमारा सही निकला। तो लिहाजा दलील खुल्फ के जरिए से हमने इसको ये साबित किया कि हर बिदअत गुमराही नहीं होती, सालिब जुज़िया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है, सच्चा है। आगे भी एक चीज़ हम बयान करेंगे। आज थोड़ी सी क्लास हम आगे बढ़ाएंगे। उसकी वजह यह है कि आज कल हमने क्लास हमने नहीं ली थी, तो आज हम इसको, ये जो हमारा कोर्स है 12 दिन का था, तो आज 11वीं क्लास है, लेकिन हम इसको जो कल की छुट्टी हुई है उसको भी बीच में कवर करेंगे और आज इस कोर्स को हम मुकम्मल करेंगे। एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ जो हमारे तलबा किराम को इजराए मंतिक के अंदर समझ में नहीं आती, वो क्या है कि मुकव्विम व मुक़स्सिम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। बहुत अहम तरीन चीज़ है। देखिए, बुनियादी तौर पर जो इल्म मंतिक है, ये दो चीज़ों का नाम है। एक है तारीफ, कि भाई तारीफ कैसे करनी होती है, इसका तरीका क्या है, जिसको हम कहते हैं मुअर्रिफ। और ये 4 चीज़ें होती हैं, क्या? हद्द ताम, हद्द नाकिस, रस्म ताम, रस्म नाकिस, ये है। और दूसरे नंबर पर हुज्जत होती है, जो अभी हम बयान कर चुके हैं। अच्छा, अब ये इसी मुअर्रिफ के अंदर एक चीज़ इस्तेमाल होती है, मुक़व्विम व मुक़स्सिम। ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? ये है असल के अंदर फसल की जब निस्बत हम नौ की तरफ करते हैं तो इसको कहते हैं मुक़व्विम। फसल की निस्बत जब हम जिन्स की तरफ करते हैं, इसको हम कहते हैं मुक़स्सिम। अच्छा, अब हमारे जो तलबा किराम हैं वो इन चीज़ों को बाज़ औक़ात नहीं समझ पाते कि यार ठीक, वो ये चीज़ मिसालों के साथ भी समझ जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल का पता नहीं होता। याद भी कर लेते हैं, इम्तिहान के अंदर नंबर भी अच्छे ले लेते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल का पता नहीं होता कि ये चीज़ें इस्तेमाल कहाँ होनी है। अब आज हम यूँ समझिए कि इससे पर्दा हटाते हैं। वो ये है कि मिसाल से हम इसको वाज़े करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी मिसाल, कोई भी तारीफ ले लें, एक मुअर्रफ और एक तारीफ, यानी एक वो कि जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं और एक वो कि जो तारीफ है, इसको आप लेकर इकट्ठा लिख लें। आप किसी भी फन की कोई भी तारीफ ले लें, चाहे आप नहव की किसी इस्तिलाह की तारीफ ले लें, खुद नहव की तारीफ ले लें, खुद सर्फ की तारीफ ले लें, मंतिक की तारीफ ले लें, इनकी इस्तिलाहात की तारीफ ले लें। कायनात के अंदर कोई भी चीज़ है जिसकी तारीफ की जा सकती है और तारीफ है, आप उस शय को और उस तारीफ को ले लें। फिर उसके बाद इस मुक़व्विम और मुक़स्सिम को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप इसको देखिए। सबसे पहली बात बुनियादी तौर पर वो ये समझें कि देखिए, एक है मुअर्रफ। मुअर्रफ का मतलब होता है जिसकी तारीफ की जाए, और एक होती है तारीफ, यानी
یعنی جو پہچان، وہ جو چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہمیں اس کی تعریف ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر علم منطق کے اندر اس تعریف کی جاتی ہے انسان کی حیوان ناطق کے ساتھ، کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ کیسے ہے بھائی؟ دیکھو اس صورت کے اندر یہ جو انسان ہوگا یہ معرف کہلائے گا، اور جو حیوان ناطق ہے یہ تعریف کہلائے گی۔ کوئی بھی تعریف ہو وہ دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں جنس اور دوسرے کو کہتے ہیں فصل۔ اگر یہ جنس سے قریب ہو اور فصل قریب ہو تو اس کو ہم حد تام کہتے ہیں، یا عام کتابوں کے اندر صرف حد لکھا ہوتا ہے، اس حد سے مراد ہوتی ہے حد تام، اور حد تام ہی اصل چیز ہے۔ اسی طرح ایک ہے رسم تام، رسم ناقص، تو اس میں جو رسم ہے یہی اصل ہے۔ مطلقاً جب رسم بولتے ہیں اس سے مراد ہے رسم تام۔ رسم ناقص یا حد ناقص جو ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو ناقص تعریف ہوتی ہے اس کو ہم حد ناقص کہتے ہیں یا پھر رسم ناقص کہتے ہیں۔ رسم اور حد کے اندر فرق ہے جو یہاں پر ابھی فی الوقت ہم بیان نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو انسان یہ معرف ہے، اور جو حیوان ناطق ہے یہ ہمارے معرف ہے یا پھر تعریف ہے، سادہ الفاظ میں تعریف ہے۔ حیوان جو ہے یہ ہے جنس قریب، اور ناطق یہ ہے فصل قریب۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب آپ غور کیجئے گا، یہ ہے ہمارے پاس ایک فصل، ہم نے کہا تھا فصل کی نسبت آپ کس کی طرف کرو؟ نوع کی طرف کرو تو وہ مقوم ہے، جنس کی طرف کرو تو وہ مقسم ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، مقوم کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز کی جو تقویم، جو قوت بخشے، جو مضبوط کرے، اور مقسم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تقسیم کرے۔ اب آپ یہاں پر غور کریں تو یہ ہے ہمارے پاس فصل۔ کسی بھی تعریف کے اندر جو فصل ہوتی ہے وہ فصل، اس کے جو شروع کے اندر، اس تعریف کے شروع کے اندر جو لفظ ذکر کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جنس قریب۔ یہاں پر یہ حیوان ہے جنس قریب، اور جو ناطق ہے یہ فصل قریب ہے۔ اب یہ جو انسان ہے جس کو ہم معرف کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ نوع کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی جو تعریف ہوتی ہے اس تعریف کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک معرف اور تعریف، دونوں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک نوع کہتے ہیں معرف کو، یعنی جس کی تعریف کی جائے، اور ایک ہے معرف، یہ دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک ہے جنس قریب اور دوسری ہے فصل قریب۔ اب یہاں پر جو انسان ہے یہ ہے نوع، اور حیوان یہ ہے جنس، اور جو ناطق ہے یہ ہے فصل۔ مطلقاً جب فصل بولتے ہیں اس سے مراد جنس قریب فصل قریب ہوتی ہے۔ اب ہم اس فصل کی نسبت یہ والی یہاں پر ایک مرتبہ نوع کی طرف کریں گے، اور یعنی انسان کی طرف کریں گے، اور ایک ہے اس فصل کی نسبت آپ کریں حیوان کی طرف۔ اگر آپ اس کی نسبت کرتے ہیں انسان کی طرف تو یہ ناطق اس انسان کے لیے مقوم ہوگا، اور اگر آپ اس ناطق کی نسبت کرتے ہیں اس جنس یعنی حیوان کی طرف تو یہ ہوگا مقسم۔ کیسے ہوگا ذرا دیکھو کیسے؟ یہاں پر ہم نے لکھ بھی دیا کہ انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے، اور ناطق فصل ہے۔ اچھا، اب یہ مقوم کیسے ہے اور مقسم کیسے ہے؟ دیکھیے، ناطق کو جب اس کی نسبت جب ہم کرتے ہیں انسان کی طرف تو انسان کیا ہوتا ہے؟ خود انسان ناطق ہی ہوتا ہے، تو یہ اس کو قوت بخشنے والی ہے۔ یہ جو ناطق ہے، فصل ہے، یہ انسان کو مضبوط کر رہی ہے، اس کے معنی کو مضبوط کر رہی ہے۔ اچھا، ایک اور وہ ہے مقسم کیسے ہے؟ یہ اس حیوان کے لیے مقسم ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ حیوان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ناطق اور ایک ہوتے ہیں غیر ناطق۔ گویا کہ یہ جو ناطق جو فصل ہے یہ اس حیوان کو دو حصوں میں بانٹ رہی ہے، تقسیم کر رہی ہے، دو قسموں میں بانٹ رہی ہے، ایک ناطق اور ایک غیر ناطق۔ گویا کہ یہ ناطق کہہ رہا ہے، یہ جو فصل ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو حیوان ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک ناطق اور ایک غیر ناطق۔ تو جب ہم نے ناطق لگایا تو اس کا مطلب ہے یہ انسان کی تعریف ہے، اور ناطق کہہ کر ہم نے غیر ناطق حیوانات کو بیچ میں سے نکال دیا۔ تو لہٰذا یہ جو ناطق ہے یہ انسان کے لیے مقوم ہوا کہ اسی کے معنی کی یہ
اسی کے معنی و مفہوم کی یہ اس کو تقویت دے رہی ہے، اور جب کہ حیوان ہے اس کے دو حصے کر رہی ہے، دو قسمیں بنا رہی ہے، ایک ہے ناطق اور دوسری ہے غیر ناطق۔ حیوان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حیوان ناطق ہوتا ہے اور ایک حیوان غیر ناطق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کلمہ کو لے لیں تو الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہاں پر آپ غور کریں تو الکلمۃ یہ جو ہے یہ معرف ہے، اور لفظ وضع لمعنی مفرد، لفظ اس کے اندر جن سے قریب ہے، اور وضع لمعنی مفرد اس کے اندر موضوع، وضع موضوع، لفظ موضوع ہوا، اور پھر اس کے بعد معنی مفرد۔ تو اب یہاں پر تین چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ لفظ ہے جو کہ جن سے قریب ہے، اور آگے دو ہماری فصلیں ہیں، ایک ہے موضوع ہونا اور دوسرا ہے معنی مفرد ہونا، یعنی ایک معنی ہونا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ جو ہماری فصل ہے، مثلا ہم ایک فصل کو آخری والی کو لے لیتے ہیں کہ یہ جو مفرد ہے، یہ مفرد اس کلمہ کے لیے یہ مقوم ہے، اور یہ اس لفظ کے لیے یہ مقسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو معنی مفرد ہے یہ اس کے لیے مقوم ہے، کیونکہ جو بھی کلمہ ہوتا ہے وہ ایک ہی معنی رکھتا ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے، زائد معنی نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو معنی مفرد ہے یہ لفظ کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے کہ بھئی لفظ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک معنی ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے زائد معنی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اس کے لیے مقسم ہوا۔ تو یہ ہے مقوم و مقسم، کہ جس کو ہم نے آسان مثالوں کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ جو آج کی کلاس ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور پروردگار ہمیں اس علم کا رسوخ عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے لیے یہ آلہ ہے، تو بطور آلہ ہی کے ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علوم عالیہ ہیں یعنی قرآن و حدیث، اللہ تعالیٰ ان کا حقیقی فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔